हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, दूसरे माध्यमों में नहीं मिलती। अभी हाल ही में एक खबर थी जिसमें एक बताया गया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के फॉर्मर चीफ युवल डिस्किन ने कहा है कि इजराइल अगली एक नस्ल नहीं देख पाएगा, यानी उनका कहना है कि इजराइल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस पर हमने एक एपिसोड आपके सामने पेश किया है और इजराइल को कैसे, कितने खतरे हैं और किस तरह से ये मुल्क वजूद में है और कैसे चल रहा है, ये सब भी शायद हमारी इस बातचीत में आएगा। इस सब के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ी, बहुत ही अहम, मकबूल, इंटरनेशनल लेवल पर किताब थी, उसके राइटर हैं। उसके अलावा कई किताबें इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले पर आपने लिखी हैं, जो अरबी जबान में भी अरब लोगों ने भी काफी अप्रिशिएट किया है। मिल्ली गजट के एडिटर हैं और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चीफ रह चुके हैं, सरबराह रह चुके हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि जो इजराइल अब तक ये प्रोजेक्ट करता रहा है कि वो दुनिया की सबसे अहम और सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फौज का मालिक है, वो अब अपने वजूद को ही खतरे में उसके खुद अपने लोग महसूस करने लगे हैं। आखिर क्या कुछ है? चूंकि मुझे याद है सितंबर 2015 में ईरान के रिवॉल्यूशन के लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने कहा था कि 25 साल इजराइल नहीं देख पाएगा अब के बाद। बाकायदा तेहरान में तो कुछ ऐसी घड़ियां भी लग गई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कितने साल और कितने महीने और कितने दिन बाकी रह गए इजराइल के। आप इसको किस तरह से देख? देखिए, इसराइल का वजूद बहुत से अवामिल की वजह से हुआ था। एक तो बहरहाल खुद यहूदी कौम और खुसूसन जो यूरोप में रहती है, उन्होंने ही इसराइल बनाया है। वो एक पढ़ी लिखी और एक मालदार और एक समझदार कौम थी और उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की उसने। लेकिन अगर उसको जो बैरूनी जो वसाइल अगर न मिले होते, एक तरफ उनको बरतानिया की तायद मिली, दूसरी तरफ जो हॉलोकॉस्ट की वजह से उनको एक अखलाकी एक मदद मिली, जिसकी वजह से इसराइल वजूद में आया। और इसराइल ने दुनिया को ये दिखाया कि वो एक मिसाली और एक सोशलिस्ट निज़ाम है। और मैं इसको मानता हूँ कि जो किबुत्स हैं, जो वहाँ के जो हैं, वो इस तरह की चीज़ है जो कि एक मिसाली एक 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 नमूना पेश करते थे कि इसराइल जो है एक अच्छी सोसाइटी बना सकता है। और मैं समझता हूँ कि शायद शुरू में उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी जो बुनियादी जो गलती है वो है कि फ़लस्तीनियों से उन्होंने जो मामला किया वो बहुत ही ख़राब था। पहला, सन 48 में उन्होंने तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, उनके बागात पे कब्जा कर लिया, उनके घरों में रहने लगे। ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना अखलाकी जो है एक गिरावट थी। उसके बाद सन 67 में, जून सन 67 में उन्होंने जो बकिया मादा फ़लस्तीन भी था, उसके अलावा कुछ दूसरे भी अरब इलाके जो हैं, यानी वेस्ट बैंक भी है, गज़ा भी है, गोलान हाइट्स भी है, सीना जो है, सारा सीना जो है काफ़ी बड़ा, इसराइल का दुगने उसकी उसकी जो है यानी ज़मीन है, वो इस पर कब्जा किया। सीना तो आज उनके पास नहीं है। सीना जो है इसराइल ने एक हद तक जो है, यानी कुछ हद तक तो मिस्री फौज ने वापस ले लिया था और बाकी को भी उन्होंने इसराइल ने वापस किया, इसलिए कि वो चाहते थे कि जो सबसे बड़ी ताकत जो है अरब मुल्कों में है, यानी मिस्र, उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दें, तो वो कर लिया। लेकिन जो किसी दूसरी कौम को गुलाम बनाने से जो जो खराबियां पैदा होती हैं, वो पूरी तरह से इसराइल में पैदा हो गई हैं। अगर आप जो है, जैसे कोई भी कौम जो है दूसरे कौम को, इस अमेरिका में से उन्होंने ब्लैक्स को गुलाम बनाया, उसकी वजह से जो खराबियां पैदा हुई उनके अंदर, जो जो जुल्म और जो बेईमानी और जो इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं,
وہ پوری طرح سے اسرائیل میں وجود میں آ چکی ہیں. یعنی وہاں پر دو معاشرے بنے ہوئے ہیں، ایک فلسطینیوں کے ہیں اور ایک اسرائیل کے ہیں. اسرائیل میں ان کو سب حقوق حاصل ہیں اور فلسطینیوں کے لیے کوئی بھی حقوق نہیں ہے. کسی کو مار دو، کسی کو قتل کر دو، سب کچھ جائز ہے، ان کی زمین پر قبضہ کر لو. یہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو باہر کی دنیا ہے، یعنی فلسطینی جو پہلے جو ان کے مظلوم ہیں، وکٹم ہے نمبر ایک، انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا آج تک. اور فلسطینیوں کی حالت آج پہلے سے کہیں بھی بہتر ہے. اگر آپ دیکھیں سن 48 سے لے کر کے سن 67 تک اور 67 سے لے کر کے ابھی 10-15 سال پہلے تک جو ہے ان کی حالت بہت ہی خستہ تھی اور وہ بھیک مانگتے تھے وہ. لیکن آج جو ہے ویسٹ بینک کو آپ چھوڑ دیجیے، ویسٹ بینک میں بھی بہرحال ایک طرح سے ایک گورنمنٹ کا قیام ہو چکا ہے جس کا نام فلسطین اتھارٹی ہے. لیکن غزہ جو ہے فلسطین کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ بار بار اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے اور اسرائیل اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. 3 جنگیں اس نے پچھلے 15 سالوں میں اس نے 2006 میں 8 میں 9 میں لڑی ہیں. اس کے باوجود اسرائیل جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی یعنی سب سے بڑی تو نہیں، چوتھی یا 5ویں سب سے بڑی جو فوج دنیا کی ہے، حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے وہ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ زیرنگی نہیں کر سکے. اور وہ آج بھی غزہ جو ہے، چھوٹا سا غزہ جو ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا، جانتے نہیں کیا کریں. تو وہ حالات سب بدل چکے ہیں. یعنی فلسطین کے لوگ تو بہرحال ان کے خلاف ہیں ہی، لیکن فلسطین کے باہر ابھی بہت بڑا چرچا، بہت کافی چرچا ہوئی کہ اب نارملائزیشن ہو رہا ہے دوسرے لوگ. لیکن نارملائزیشن کون کرنا ہے؟ جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے قصبے، یعنی قصبے ہی کہتا ہوں میں، یعنی بحرین ہے یا یہ کہ یو اے ای ہے یا اس طرح کے یا عمان ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نیپال والی حیثیت بھی ان کی نہیں ہے. پیٹرول نکلا ہے، یہ الگ بات ہے، کل پیٹرول غائب ہو جائے گا. تو ان کے قبول کرنے سے کچھ نہیں بنتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. قبول کرنے سے یہ کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ پوری طرح سے ان کو قبول کر لے. اور شاید کر سکتے تھے اگر انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کیا ہوتا، اگر انہوں نے سن 67 میں کہا ہوتا کہ بھئی ہم کو بڑا خدشہ تھا اور ہم نے جو ہے سمجھا کہ ہمارے لیے جو ہے کہ آپ کو بہت بڑا ہے اور ہم نے قبضہ کر لیا، لیکن اب ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور اتنی سب جو ہے اقوام متحدہ کی کتنی قراردادیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے فورمز ہیں ان کی کتنی قراردادیں ہیں، عرب لیگ کی وغیرہ وغیرہ کی بہت سی جو ہے کہ بھئی آپ چھوڑیے. اور بلکہ عرب ملکوں نے آج سے نہیں، سن 82 سے لے کر کے ایک فارمولا جو ہے ان کو دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ جو سن 67 میں علاقے آپ نے لیے تھے اس کو چھوڑ دیجئے تو آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے. لیکن اسرائیل نہیں چاہتا. اسرائیل جو آپ نے ابھی جو مسٹر جسکن کا کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اسرائیل میں ایک جو ہے مسئلہ ہے، ایک نفسیاتی، اس کو بار کوخبہ بولتے ہیں. بار کوخبہ جو 2000 سال پہلے رومن امپائر کے خلاف جب معلوم تھا کہ رومن امپائر اتنی بڑی امپائر ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا، اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے ان کے خلاف بغاوت کی، اور بغاوت کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو کچل دیا. مطلب جو کچھ ہوا تھا یعنی جیروزلم یا بیت المقدس کی تباہی جو ہوئی تھی، اور جو ہے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا سن 70 عیسوی میں نکال دیا گیا تھا، وہ بار کوخبہ کی جو 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 یعنی بغاوت تھی رومنز کے خلاف، اس کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہ ان کے یہاں ایک جو ہے ہمیشہ آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں وہ گھسا ہوا ہے. یعنی وہ بھوسا جو ہے گھسا ہوا ہے کہ ہم حالات کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی سے ہم بھیڑ سکتے ہیں، کسی سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ حالت ہے جو آپ نے بتایا کہ امام خمینی نے کہا. امام خمینی اکیلے نہیں ہے، بلکہ یہ چیز خود اسرائیل کے اندر بھی میں اس کا ذکر کروں گا. اسرائیل کے لوگ جو ہے، اسرائیل کے بہت ہی اہم لوگ، معمولی والے نہیں، بلکہ موساد کے جو چیف ہیں، موساد جو ہے وہاں کے، جیسے ہمارے یہاں جو ہماری جو خفیہ تنظیم ہے را، اس کے مقابل سمجھ لیجیے، یعنی سی آئی اے کے مقابل ہے. اس کے چیفز نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل رہنے والا نہیں ہے. ایسی شین بیت جو ہے انٹرنل سیکیورٹی، جیسے ہمارے آئی بی ہے، آئی بی کے مقابل میں ہے، یا ایف بی آئی جو ہے وہاں پہ امریکہ میں ہے، اس کے مقابل میں ہے. اس کے چیف نے بھی، میں اس کا اور بھی ذکر کروں گا، یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اسرائیل رہنے والا نہیں ہے، کہ کھوکھلا ہو چکا ہے. یہ بات جو ہے بہت سے لوگوں نے کہی ہے. امام خمینی نے یہ بات کہی ہے، شیخ احمد یاسین نے یہ بات کہی ہے، ایرانی صدر جو ہے اس وقت احمد نژاد صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے.
اس کے علاوہ جو ہے کسنجر جو کہ خود یہودی ہے، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ اسرائیل جو ہے یہ ایک دن آئے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ ایسی امریکن انٹیلیجنس کے جو چیفز ہیں، انہوں نے بھی، میں اس کا ذکر کروں گا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک دن آئے گا جبکہ دنیا میں اسرائیل نہیں رہے گا۔ کوئی جو بات جو انہوں نے کہی ابھی کل پرسوں جو ہے 2-3 دن پہلے جو شنبیت یعنی وہاں کا سمجھ لیے ہمارا آئی بی ہے، اس کے جو ہے سابق چیف جب یہ بات کہتا ہے، یہ موساد کے سابق چیف بات کہتے ہیں، تو معمولی بات نہیں، اندر کا آدمی کہہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے، یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس معاشرے کے جو بہترین دماغ ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے اس وقت جو ہے مستقل جو ہے وہاں پر ہر سال پچھلے سال سے زیادہ اسرائیلی چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی جگہ کون آ رہا ہے؟ ہمارے جو ہے ناگالینڈ منی پور سے لوگ جا رہے ہیں، یا یہ کہ یمن سے لوگ جا رہے ہیں، یہودی مطلب یا یہ کہ ایتھوپیا سے آ رہے ہیں۔ یہ وہ کوالٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے اسرائیل قائم ہوا تھا، جس کی وجہ سے برقرار رہے گا۔ کوالٹی وہ تھی جو کہ یورپ سے آئی تھی، اشکنازی جو تھے وہ آج جا رہے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر 5 لاکھ جو ہے اسرائیلی ہیں جو کہ اسرائیلی نیشنلٹی یا تو ابھی رکھے ہوئے ہیں یا اس کو چھوڑ کے امریکن بن چکے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں صرف کیلیفورنیا علاقے کے اندر 3 لاکھ اسرائیلی ایسے ہیں جو وہاں پہ ہیں، مطلب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی جو وہاں پہ ایک بات آئی تھی کہ ایک اسرائیلی کو نوبل پرائز ملا، وہ بھی اس وقت جبکہ وہ باہر تھا، وہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ رہنے والا نہیں ہے۔ افسوس یہ کہ دوسرے جو ممالک ہیں، خاص طریقے سے عرب ممالک ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ اس سب چیزوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسی چیزیں موجود ہیں، میرے پاس موجود ہیں، تو ان کے پاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے پاس تو بہت بڑے بڑے ادارے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نیٹ پہ موجود ہیں، آ رہی ہیں، اگر آپ دیکھتے رہیں۔ اسرائیلی معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے ممکن ہے کہ جو 1950s کے زمانے میں جو ایک مثالی قسم کی انہوں نے حکومت بنانے کی کوشش کی تھی، معاشرہ وہ ختم ہو چکا ہے، آج کھوکھلا ہو چکا ہے۔ وہ یہی نہیں بلکہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل سائنس میں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے، آج بھی وہی بات ہے۔ ان کی بہترین جو ان کے دماغ ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے اس ملک میں رہنا نہیں، اس ملک تو ہمیشہ جنگ میں رہے گا۔ کس کو چاہیے کہ اس کے بچے جو ہے ہمیشہ جنگ؟ آج بھی جو میں نے یہ بھی پڑھا، ابھی بتاؤں گا آپ کو میں، کہ اسرائیلی جو ہے جن کے بچے باہر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم باہر ہی رہو، تم واپس مت آنا، تو اس لیے کہ یہ رہنے لائق نہیں ہے۔ یہاں تو ہردم جنگی ہوتی رہتی ہے، کس کو ہردم جنگ چاہیے بھائی؟ جنگ جو ہے چند مہینے چند ہفتے چلتی ہے، لیکن اگر جنگ 70 سال تک چلتی رہے تو آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی اعصابی طور سے مریض ہو جائے گا۔ وہی اسرائیلی ہو چکے ہیں۔ تو جو صورتحال اس وقت ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ دوسرے بہت سے مسائل ہیں۔ کرپشن ہے، جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے آپ سے بات کی ہے۔ کرپشن وہاں گھس چکا ہے اندر۔ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے جس میں کہ کرپشن، وہ بھی چھوٹی سوسائٹی، یہ نہیں کہ بہت بڑی سی ہے۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، یہاں بھی کرپشن ہے، لیکن بہت بڑا ملک کی وجہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ ایک چھوٹے ملک میں جو ہے جب ہر پالیٹیشین کرپٹ ہو جائے، وہ لوگ خاص طریقے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ صہیونی کہتے ہیں وہ کرپٹ ہو جائیں، جیسے یہاں پہ ہندوتوا والے ہیں، اگر یہ کرپٹ ہو جائے ہے، بلکہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سنبھال لیتے ہیں، امریکہ بڑا ملک ہونے کی وجہ سے سنبھال لیتا ہے، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، یعنی ان کی ساری آبادی کچھ 5.5 ملین ہے۔ تو ان مسائل کی وجہ سے اسرائیل کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو یہ ایک مستقبل کو وہ دیکھ رہا ہے، مستقبل کو، یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اسرائیل کو جو باہر سے مدد ملتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے، ایک تو مدد اخلاقی ملتی ہے، ہولوکاسٹ کی وجہ سے پورا یورپ ہمیشہ تیار رہتا ہے اسرائیل کی مدد کرے، لیکن وہی یورپ جو ہے مستقل بہت کافی برسوں سے مستقل اسرائیل کی تنقید کرنا ہے کہ بھائی تم جو مقبوضہ علاقوں میں کر رہے ہو وہ غلط ہے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہو وہ غلط ہے، ان کے لیے الگ قانون بنایا ہوا غلط ہے، یہ تم نے اتنی بڑی دیوار قائم کی ہے وہ غلط ہے۔ تو اور پھر یہ کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے سیٹلمنٹ نہیں کر رہے ہو۔ مستقل میٹنگ تو خوب ہوتی ہے، 50 سال سے میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ معاملہ وہیں پر، اس لیے کہ ان کی نیت نہیں ہے، صرف میٹنگ برائے میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر۔ جو سیٹلمنٹ والی بات ہے نا، پیس سیٹلمنٹ، وہ صرف میٹنگ برائے میٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے فلسطینی بھی کہتے ہیں کہ میٹنگ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ایک اندرونی صورتحال ہے، ایک باہر کی صورتحال ہے۔ اسرائیل کو جو تائید ملتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، امریکہ سے بھی وہ تائید جو ملتی تھی، اب ٹرمپ صاحب نے، بہرحال ٹرمپ صاحب کی خاص وجوہات رہی ہوں گی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب جو واپس آئے ہیں
وہ انہوں نے اپنی پالیسی بدل دی ہے. ایسا اسرائیل کو کارٹ بلانچ جو ہوتا تھا نا، انہیں بالکل جو چاہے کر لو، وہ نہیں ملنے والا ہے. اب جو ہے وہ جو ہے اسرائیل جو کر لیتا تھا ٹرمپ کے زمانے میں، ٹرمپ سے پہلے بھی ان کو مسائل تھے اور ٹرمپ کے بعد بھی ہیں، تو اسرائیل جو ہے کو بیرونی جو مدد ملتی تھی. بہرحال آج بھی اسرائیل کو امریکہ سے کافی پیسے ملتے ہیں، ہر سال $3.5 ملین ملتا ہے. معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے ملتی ہے. اگر یہ کسی دن امریکہ کہے کہ میں نہیں دوں گا تو آپ سوچ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ملک جو ہے اپنے اوپر نہیں بلکہ بیرونی طاقتوں کے، اخلاقی طاقت، مالی طاقت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ کسی دن دھڑام سے گر سکتا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہت سی بڑی بڑی تہذیبیں جو تھیں، جو ہے جو ایران کی بہت بڑی جو کسرا اور تھی، وہ کس طرح سے گری، رومن والے کس طرح سے گرے. ابھی اسی زمانے کے اندر جو جرمنی کا لوگ سوچتے تھے کہ بھائی جرمن جو ہے ان کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، وہ کس طرح سے دھڑام سے گرے. سوویت یونین ابھی کس طرح سے دھڑام سے گرا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نہیں ہونے والی ہے. تو اسرائیل بھی جو ہے، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں خود اسی کے اندر، کسنجر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا وقت آئے گا نہیں رہے گا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ جو ان کے مخالفین ہیں اس کو صحیح طریقے سے ان سب چیزوں کو استعمال کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ عربوں میں جو ہے جن کو کہ یہ کام کرنا چاہیے تھا، اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ ان جو تضاد جو پیدا ہے اسرائیل کے اندر اس کو استعمال کریں. اگر وہ استعمال کریں تو دیکھیے وہ جو چیز جو کہ 20-30 سال میں ہونے والی ہے وہ شاید 5-10 سال میں ہی ہو جائے. اچھا، جو بات آپ نے بتائی کہ یہ 1957 سے پہلے والے حالت میں لے جانے کی بات کئی بار ہوئی اور پیس ٹاکس کی بنیاد وہی رکھی جاتی تھی. یہ دو نظریے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جو عربوں نے یا خود یورپینز نے یا امریکنز نے 1957 والی بات کہی. ایک تو یہ نظریہ ہے کہ وہ کچھ بعد کے قبضے کے علاقے ختم کریں. لیکن ایران کی ریولوشن کے بعد جو دوسرا نظریہ سامنے آیا، جو بتایا گیا، وہ مکمل طور پر اسرائیل کو ناقبول کرنے کا اور اسرائیل کے خاتمے کی بات وہ کرتے ہیں. تو یہ اور وہ جو 1957 والی بات تھی، پیس ٹاکس ہوئی لیکن کبھی 1 انچ زمین فلسطینیوں کو واپس نہیں ملی اس امن بات چیت کے نتیجے میں. تو ان دو نظریات کے بیچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کچھ ڈویبل ہے، پریکٹیکل ہے، کیا کچھ ہے؟ پہلی بات تو بتا دوں 57 نہیں بلکہ 67 کی بات ہے. جون 67 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا. باقی علاقوں پر اسرائیل کے مطلب فلسطین کے کچھ علاقے وہ ہیں جو کہ اس نے 4849 میں قبضہ کیے تھے، اور پھر 67 میں اس نے جون 67 میں اس نے باقی علاقوں پہ قبضے کر لیے. دیکھیے جو ایران میں کہا جا رہا ہے یا بعض دوسرے بھی کہہ رہے ہیں اسرائیل کو بالکل نیست و نابود کر دیں. بہرحال میری بھی یعنی دلی خواہش ہے کہ ایسے ہی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی طریقے سے دیکھتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے. نہ ہم کو یہ بات کہنی چاہیے. ایک طرح سے ریٹورک طریقے سے ہم یہ بات کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی انسان ہے، یعنی یہودی بھی انسان ہے. یہودیوں کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے. اگر وہ کل جو ہے مخور ہو جائیں، کل وہ ناکام ہو جائے، تو ہم کو ان سے انسانیت کی بنیاد پر ان سے وہ معاملہ کرنا چاہیے. اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اگر وہ فلسطینیوں کو ان کے حق دے دیں، فلسطینیوں کو آنے دیں، فلسطینیوں کو کم سے کم جو زمینیں آج فلسطینی بھی تیار ہیں کہ بھائی سن 67 میں جو ہماری زمین تھی وہ ہم کو واپس دے دو. گرین لائن بولتے ہیں. گرین لائن وہ ہے جو سن 67 میں اسرائیل کو اور فلسطین یعنی ویسٹ بینک اور غزہ سے الگ کرتی تھی، وہ گرین لائن بولتے ہیں. گرین لائن کو ہم مان لیتے ہیں. اگر اس کو مان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کو مان لیں، اس کو بشرطے کہ اسرائیل اپنے رویے کو بدلے. اسرائیل ایک عام ملک کی طرح سے رہے. اسرائیل جو ہے وہاں پر ایک وحشی درندے کی طرح سے نہ رہے. وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نازی اور جرمنی کی طرح سے کام کر سکتا ہوں. یہاں پر جو ہے جو چاہے میں کروں، جس کو چاہے قتل کروں، جس کے زمین پہ قبضہ کر لوں، جس کو چاہے میں جا کے بم ماروں اور راکٹ ماروں. یہ چیز نہیں چلنے والی ہے. تو اسرائیل کو ایک عام ملک بن کر کے میں سمجھتا ہوں اگر ان حدود میں رہے جو کہ آج فلسطینیوں کو بھی قبول ہے، عربوں کو بھی قبول ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم کو بھی مان لینا چاہیے. لیکن ریٹرک طریقے سے یہ کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ اسرائیل کا وجود خاتمہ ہونا چاہیے. یعنی اسرائیل کا وہ وجود جو کہ آج ہے، جو فرعونی اور جو نمرودی جو اسرائیل آج ہے،
جو کہ سمجھتا ہے کہیں بھی جا کر کسی کو مار سکتا ہوں میں، جا کے اسرائیل جا کر کے شام میں مار دیتا ہے، جا کے عراق میں مار دیتا ہے، جا کر کے سوڈان میں مار دیتا ہے، جا کے ایران میں مار دیتا ہے. یہ اسرائیل جو ہے کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ایسا اسرائیل جو کہ بہرحال ٹھیک ہے، اسرائیل ایک طرح سے یہودیوں کی ایک ضرورت پوری کر رہا ہے کہ ان کو بہت سے علاقوں میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو ایک جگہ ہونی چاہیے. اور آج جو حالت پہنچ چکی ہے، فلسطینی بھی یہاں تک کہ حماس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان حدود میں مان لیں گے، لیکن اسرائیل نہیں مان رہا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نہیں مان رہا ہے. اگر اسرائیل میں کوئی ایسی کچھ سوچ پیدا ہو، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ یہ مان لیں کہ ہاں ہم جو ہے سن 67 میں رہیں گے اور ایک عام ملک کی طرح سے رہیں گے، یہاں پر جو ہے اپنی جو ہے چودراہٹ نہیں جلائیں گے ہم، بلکہ سب کے حقوق کا ہم جو ہے خیال کریں گے اور ان کو بھی اپنی طرح سے انسان سمجھیں گے. تو اگر ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں، جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا. ان کے یہاں جو بارکوخبہ کی جو ذہنیت ہے کہ بس جو ہم چاہیے وہ ہم چاہتے وہی ملے گا ہم کو، اور نہیں تو ہم کو جو ہے ہم آخر تک لڑیں گے. تو ایسے آخر تک لڑیں گے تو ان کا خاتمہ جیسے کہ پہلے ہوا تھا، ایک بار تھوڑی ہوا ہے، ان کا خاتمہ جو ہے اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے. بنو نبوخت نے آ کر کے اسی وجہ سے ان کو ختم کیا. اس کے بعد جو ہے ٹائٹس نے آگے سن 70 میں ان کو اسی لیے ختم کیا کہ ان کو سوچتے نہیں ہیں، وہ ان کے کچھ جینز میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس جیسا ہم کو چاہیے ویسی دنیا رہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو لیو اینڈ لیٹ لیو والی معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. ہمارے بھی حق ہیں تو دوسرے کی بھی حق ہیں، اس کو مانیں. لیکن اسرائیلی ایسا کرتے نہیں ہیں. مطلب اسرائیلی یعنی وہ جو صہیونی جو فکر ہے وہ ایسا کرتی نہیں ہے. اگر وہ کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طریقے سے جب فلسطینی مان رہے ہیں تو میرا یہ سوچ یہ ہے کہ جس چیز کو فلسطینی مان لیں ہم کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. جی، بہت مناسب آپ نے کہا. اب میں ان کے کچھ جو آپ نے موساد کے کچھ چیفز کا نام آپ بتانے والے تھے، کچھ امریکہ کے خفیہ ایجنسیوں کے چیف جنہوں نے اب سے پہلے کہا ہے، اگر آپ کچھ لوگوں کا بتا سکیں تو. جی میں آپ کو کئی چیزیں بتاؤں گا. ایک مسٹر شبتائی شاویت ہیں جو کہ موساد کے سابق چیف ہیں. انہوں نے اپریل سن 18 میں انہوں نے جو ہے ایک مضمون ہارتس میں شائع کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل بچنے والا نہیں ہے، یہ خاتمہ ہو جائے گا. اور وہی وجوہات جو میں نے بتائی ہیں، جو اندر سے کھوکھلا ہے، باہر سے کھوکھلا ہے، باہر سے مدد جو ہے اخلاقی مدد ختم ہو رہی ہے، باہر سے جو ان کو مالی مدد ہوتی ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. ان بنیاد پہ جو ہے موساد کے سابق چیف شبتائی شاویت صاحب نے یہ بات سن 18 میں یہ بات کہی ہوئی. تفصیلات اس کی بہت زیادہ میرے پاس سب ہے، لیکن آپ کے پروگرام میں اتنا نہیں ہو کچھ نہیں نام اور پائے بتا گا. دیجئے کہ اور کس نے ایسا کہا ہے. امریکہ جی کے میں چیف کا بھی اور آپ بھی نے. یہ بتاتا ہوں. اسی طرح کی بات جو اسرائیلی ایک معروف صحافی ہیں مسٹر اری شاویت، انہوں نے یہ بات کہی کہ اسرائیل کھوکھلا ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے. بلکہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں رہنے میں کوئی چارم ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کو چھوڑ دوں. یعنی وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہارتس جو ہے اس کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اس میں لکھنے کا دل نہیں چاہتا جو حالات وہاں کے ہیں. تو یہ جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے لوگ ابھی ایک اور ذکر کروں میں، ایک وہ بھی یہودی ہے، ناتھان گاردیلز ہے. یہ ڈچ جو ہے ناولسٹ اور فلم میکر ہے. اس نے یہ بات جو ہے 2009 میں کہی ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، اسرائیل یہ ختم ہونے والی چیز ہے. تو یہ وجوہات جو ہے وہ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل جو چلنے والی چیز نہیں ہے. ایسی شین بیت کے ایک اور سابق شین بیت یعنی وہاں کا جو ہمارا آئی بی ہے اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے اسرائیل میں، اس کے ایک سابق چیف ہیں، اس کا نام ہے مسٹر یوسی میلمن. انہوں نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی 1973 اور 2002 میں جو ہے تک جو ہے ہم ایک امکان تھا کہ ہم جو ہے مشرق وسطیٰ میں ایک نارمل اسٹیٹ بن سکیں. لیکن 2002 کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امکان ختم ہو گیا ہے اور ہم جو ہے اب جو ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ جو ان کا خواب تھا
وہ خواب ختم ہونے والا ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ 2012 میں، ستمبر 2012 میں امریکہ کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، انٹیلیجنس کے جو چیفز ہیں مختلف، ایک دو وہاں مخالف 19-20 وہاں کی وہاں پہ وہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے بغیر مڈل ایسٹ کا اب انتظار کرنا چاہیے، یعنی ایک مڈل ایسٹ ایسا آئے گا جس میں اسرائیل نہیں رہے گا، اور اس کے لیے انہوں نے 20-30 سال کا ٹائم دیا تھا کہ اس کے اندر یہ بات ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں 20-30 سال تو 40 سال بھی ہو سکتا ہے اور 20 بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ انٹیلیجنس، امریکن انٹیلیجنس جو ان کی دوست ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اسرائیل چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے مڈل ایسٹ کا ہم کو اب جو ہے انتظار کرنا چاہیے جو کہ اسرائیل کے بغیر ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل کو جو ہم اتنی زیادہ مدد دے رہے ہیں، کیا وہ ورتھ ہے؟ مطلب جو ہم کو اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی آپ جو ہے 1 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو سوچتے ہیں نا کہ بھائی ہم اس کی کوئی مدد کر رہے ہیں، وہ کھانا ہی کھا لے گا، تو اگر لیکن وہ آدمی کے پیٹ بھرا ہوا تو آپ 1 روپیہ کیوں دیں گے آپ؟ تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی جو پالیسیاں ہیں، یہ پیس نہیں چاہتا ہے، یہ کوئی جو اس طرح کی کوئی چیز چاہتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بس لڑائی 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 کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے اس کے اندر کہ اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو مسلم دنیا سے خراب ہوتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹے سے ملک کے لیے ہم اتنی بڑی جو ہے دنیا کی کمیونٹی جو ہے 58 ملک دنیا کے ہیں، ان سے ہم تعلقات کیوں خراب کریں؟ تو بہرحال یہ جو سوچ ہوتی ہے، یہ سوچ کہیں جاتی نہیں ہے، یہ سوچ اندر 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 پکتی رہتی ہے، اور ایک دن ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے وہ۔ تو یہ امریکن کمیونٹی کی یہ بات تھی۔ ایسے ہی جو ہے میں بتاؤں آپ کو کہ خود ایک CIA کی اپنی ایک انٹرنل رپورٹ ہے جو کہ چھپ گئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہاں پہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ عرب نیوز میں 2010 میں چھپی ہوئی ہے، میرے پاس اس کی پوری جو ہے رپورٹ ہے اس کے اندر۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل جو ہے چلنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ 15-20 سال میں اس وقت کی بات ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کہ 5 لاکھ اسرائیلی خود امریکہ میں رہ رہے ہیں، مطلب اپنا ملک چھوڑ کے۔ 5 لاکھ سوچ لیجیے، 5.5 ملین تو پوری آبادی ہے۔ جی 5 ملین آبادی میں سے 5 لاکھ صرف امریکہ میں۔ اس کے علاوہ برلن ان کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہے، برلن یعنی جرمنی میں بہت سی اسرائیلی جا کر رہتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے برٹن میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، کہاں۔ تو جب 5 لاکھ، یہ اس وقت کی بات ہے، 10 کی بات ہے، آج تو بڑھ چکا ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے اس رپورٹ میں یہ ہے کہ ان میں سے 3 لاکھ تو صرف کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ چیز رہنے والی نہیں، جب ملک سے چھوڑ کے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ جو جا رہے ہیں یہ لوگ جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہترین دماغ ہے وہاں کے، معمولی کسان نہیں ہے، معمولی جو ہے سولجر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یونیورسٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کہ سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں، انجینئر ہیں، یہ لوگ ہیں۔ جب ایسے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے جائیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ آج ڈوبے کل ڈوبے یہ الگ بات ہے، لیکن ایک دن آئے گا جبکہ یہ جو ہے یہ چیز ڈوبتی ہے۔ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، میں بھی کافی دن سے، کم 40-45 سال سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں کہ میرا بھی ذاتی طور سے یہی ہے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن تہذیبوں ہم نے دیکھا، میں نے ذکر کیا کہ بڑی بڑی تہذیبیں ہیں، اچانک ایک دن سوویت یونین کے بارے میں کون سوچتا تھا کہ یہ ایک دم سے کولیپس ہو جائے گا؟ تو یہ چیزیں کولیپس ہو جاتی ہیں۔ کب تک آپ جو ہے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کر کے اپنے جو ہے ایٹم کو دکھا کر کے لوگوں کو خاموش رکھیں گے؟ ایک دن آئے گا کہ یہ سیلاب ہے، اس لیے کہ اسرائیل تو چھوٹی سی ایک چیز ہے، بہت ہی معمولی سی، یعنی اس کا جو طول ہے 120-125 کلومیٹر ہے، اور اس کی جو عرض ہے اس کا وہ کچھ 14 کلومیٹر ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مطلب ہمارا تو ایک ڈسٹرکٹ آ جائے گا اس کے اندر جو آ جائے گا۔ تو اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو پڑوسی ہیں ان سے اچھے تعلقات بناتا، جو اپنے جو ہے جس معاشرے میں آ کر کے اس نے اپنی جگہ بنائی ہے ان سے تعلقات اچھے بناتا، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے ان سے کنفرنٹیشن والی ہی پالیسی اپنائی ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے کچھ دن چلتی ہے، لیکن یہ کچھ دن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت سی باتیں ہیں
خود اسرائیل میں جو اپنے مسائل ان کے ہیں کہ اسرائیل کی جو متوسط ایک ایک آدمی کی جو عمر ہے وہ 80 سال ہے. 80 سال کا مطلب یہ ہے سن 60 سال کی عمر میں وہ پینشن پہ آ گیا, ریٹائر ہو گیا. اب 20 سال تک وہ بوجھ بنا رہے گا اسٹیٹ کے اوپر. کب تک اس کی سیونگ وغیرہ کام دے گی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں کی تقریباً ابھی 10-12 سال کے اندر تقریباً آدھی آبادی اس کی اس طرح کی ہو جائے گی جو کہ پینشن پر ہوگی, 60 سال کے اوپر کی ہوگی, اور باقی لوگ جا چکے ہوں گے. ایسی سوسائٹی اپنے آپ کو کیسے جو ہے بچا پائے گی؟ اپنے یہ سوسائٹی تو کلیپس ہو جائے گی, اس لیے کہ اس سے ویلفیئر سسٹم کہاں تک کام کرے گا؟ لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے, خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو وہ جو اندرونی جو ان کے جو خلفشار جو پیدا ہوگا, اور باہر جو ان کا جو مورل اور جو فائنینشیل سپورٹ جن کی جو ہے کم ہو رہی ہے یا اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ سب مل کر کے ایک دن وہ آئے گا جو کہ آپ جو ہے شاید اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے کہ یہ کولیپس ہو جائے گا. یہ اس لیے کہ یہ غیر فطری چیز ہے, غیر فطری چیز بہت زیادہ نہیں چلتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ غیر فطری چیز ہے, ان نیچرل اسرائیل ہے, جس کو کلیپس ہونا ہے, جس کی امیدیں, جس کے بارے میں خود اسرائیلی اور امریکن ایکسپرٹس اور خفیہ ایجنسیوں کے ہیڈز اور جرنلسٹ اس بات کو کہہ چکے ہیں. اور بہرحال یہ تاریخ پر ایک عجیب سا ایک دھبا, بہرحال بہت لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جب کوئی حکومت ظلم کی بنیاد پر چلنا چاہے جس طرح سے آپ نے بتایا, تو وہ نہیں چل سکتی. اگر وہ ایک نارمل ملک کے طور پر وہاں رہتے تو شاید وہ چل سکتے تھے, لیکن انہوں نے چونکہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سپریم ہیں, ہم جس کو چاہیں قتل کر دیں, جس کی زمین پر چاہیں قبضہ کر لیں, وہ سب چلنے والا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.